अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम टारगेट CTT 2022 के तहत लेकर आए हैं कौमी तालीमी पॉलिसी 2020। जो नई कौमी तालीमी पॉलिसी है, इसके ताल्लुक़ से हर रोज़ एक सवाल तो आ ही रहा है। इसलिए हमने सोचा कि उर्दू के जो वीडियोस की सीरीज़ हम बना रहे हैं, उसमें आज कौमी तालीमी पॉलिसी नई कौमी तालीमी पॉलिसी पर वीडियो बनाया जाए। इसके अंदर ये ना सिर्फ आपको उर्दू मज़मून में काम में आएगा, बल्कि ये पूरे सभी सब्जेक्ट में काम में आएगा। यानी नई कौमी तालीमी पॉलिसी पर, नई एजुकेशन पॉलिसी पर कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट में सवाल पूछा गया तो वहाँ पर ये आपको बेनिफिट दे सकता है। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो देखते हैं कौमी तालीमी पॉलिसी पर मुख्तसर में हम इस वीडियो में मालूमात हासिल करते हैं। देखिए, मौजूदा हुकूमत की तरफ से वज़ा की गई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 ये आ चुकी है। 1986 की तालीमी पॉलिसी की जगह लेने वाली है ये जो तालीमी पॉलिसी। हालांकि जो 1986 की नई तालीमी पॉलिसी थी, उसमें 1992 में तरमीम भी की गई थी, लेकिन उसके बाद अब ये 2022 से लागू होने वाली है नई कौमी तालीमी पॉलिसी, जो इसके बाद आ रही है। नई कौमी तालीमी पॉलिसी एक सख्त मुशावराती अमल से गुजरने के बाद बनाई गई है। इसके लिए 250 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉक्स, 6,000 शहरी बल्दियाती इदारों और 600 अजला से 2 लाख से ज़्यादा तजावीज़ हासिल की गई थी। इससे क़ब्ल मई 2016 में TSR सुब्रमण्यम की सरबराही में एक कमेटी ने नई तालीमी पॉलिसी के इर्तिक़ा के लिए ज़रूरी हिदायत मुहैया की थी। जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की सरबराही में एक कमेटी ने कौमी तालीमी पॉलिसी पर तवज्जो मरकूज़ की। पॉलिसी का मसूदा 31 मई 2019 को पेश किया गया। इस पॉलिसी को आमतौर पर पजीराई मिली, लेकिन इस पर अमल दरामद के लिए वाज़ेह रहनुमा खतूत की ज़रूरत है। इसमें बहुत से नुक़ाइस मुज़म्मर थे। हुकूमत को सियासी क़ुव्वत इरादी का भी मुज़ाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जिन बुनियादी तब्दीलियों का तस्वुर किया गया है, इसके लिए बड़े पैमाने पर मज़ाहमत से भी गुज़रने का इम्कान है। देखते हैं इसमें जो टॉपिक्स है, उसमें स्कूल की तालीम। इस पॉलिसी में 10+2 से 5+3+3+4 ढांचे की तरफ बढ़ने का तस्वुर पेश किया गया है, ताकि उम्र के मुताबिक निसाब और तालीमी दर्स को यकीनी बनाया जा सके। नई तालीमी पॉलिसी के तहत मुख्तलिफ मराहिल, फाउंडेशनल स्टेज यानी कि 5 साल, फाउंडेशन के लिए 5 साल स्टार्ट में रखा गया है। फिर 3 साल का प्री प्राइमरी स्टेज है, उसके बाद मिडल स्टेज 3 साल का रखा गया है और सेकेंडरी स्टेज 4 साल के मसावी है। 5 साल का बुनियादी मरहला 3 से 8 साल की उम्र के बच्चों का अहाता करता है। इसमें 3 साल का प्री स्कूल होगा, इसके बाद 2 साल की क्लास होगी। ये पहला मौका है जब प्री स्कूल को किसी पॉलिसी का हिस्सा बनाया गया है। ये एक तरक्की पसंद इक़दाम है। नेज़ उम्र के मुनासिब क्लासों में रखने से उम्मीद है कि मल्टी ग्रेड की जो तालीम ख़त्म हो जाएगी। प्री स्कूल लाजमी स्कूलिंग की शमूलियत से अब मजमूई तौर पर तालीम का दौर 18 साल का हो गया, जो कि पहले 14 साल का था। सालाना इम्तिहानात के बजाय अब लाजमी तशख़ीस पर ज़ोर दिया जाएगा। इम्तिहानात सिर्फ क्लास सुवम, पंजुम और हश्तुम में होंगे, जबकि बोर्ड के इम्तिहानात क्लास दहुम यानी कि 10th क्लास और 12th में होंगे। क्लास 5th तक की तालीम मादरी ज़बान या इलाक़ाई ज़बान में होंगी। क्लास 5th तक की तालीम मादरी ज़बान या इलाक़ाई ज़बान में होंगी, जबकि अंग्रेज़ी एक मज़मून के तौर पर पढ़ाई जाएंगी। और तीनों ज़बानों का फार्मूला भी पहले की तरह जारी रहेगा, लेकिन कोई ज़बान थोपी नहीं जाएगी।
انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ICT کے نفاذ کے لیے کوششیں کی جائیں گی اور کلاس 6 سے کوڈنگ لازمی ہوگی۔ دیکھیے کہ اسکول کی تعلیم پڑھے ہوئے کورسز کے کریڈٹ کے ساتھ سیمسٹر سسٹم بھی منتقل ہو جائیں گی تاکہ طلباء کو مضامین کے انتخاب میں لچک فراہم ہو سکے۔ اختراعی اور تخلیقی صلاحیت اور تجزیاتی سوچ کو بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ درخواست پر مبنی کورسز کے ساتھ ساتھ ہر ایک طالب علم کے لیے پیشہ ورانہ تربیت کو اسکول کی تعلیم میں ضم کرنا بھی اس پالیسی کا مقصد ہے۔ اس پالیسی میں یہ بھی زور دیا گیا ہے کہ بچوں کو اپنے ورثے کے بارے میں جاننا چاہیے اور مختلف شعبوں میں ہندوستانی مفکرین اور فکر کے بارے میں آگاہی حاصل ہونی چاہیے۔ تاہم اس حد تک پہنچنے والی تبدیلیوں کو نافذ کرنے کے لیے نہ صرف اسکول کے نظام کو نئے سرے سے تشکیل دینا پڑے گا بلکہ یونیورسٹی سسٹم کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا۔ دیکھیے آج 2 کروڑ سے زیادہ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں، انہیں اوپن اسکولوں کے ذریعے تعلیم کے میدان میں واپس لایا جانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک قومی مشن برائے فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نیومرسی قائم کیا جائے ہے تاکہ 5ویں جماعت تک پہنچنے والے ہر طالب علم کو پڑھنے لکھنے اور ریاضی کی مہارت حاصل ہو۔ 5ویں جماعت تک پہنچنے والے ہر طالب علم کو پڑھنے لکھنے اور ریاضی کی مہارت حاصل ہو۔ ان قابل تعریف اہداف کے نفاذ کے لیے بنیادی ڈھانچے میں بڑے پیمانے پر توسیع اور اساتذہ کی تعلیم میں بہتری لانے کی ضرورت ہوگی۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اساتذہ کے ساتھ نچلے درجے کی سرکاری ملازمتوں کی طرح توہین آمیز سلوک نہ کیا جائے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اساتذہ کے ساتھ نچلے درجے کے سرکاری ملازموں کی طرح توہین آمیز سلوک نہ کیا جائے جنہیں تدریس اور تشخیص کی قیمت پر مردم شماری اور الیکشن جیسے فرائض کو انجام دینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اساتذہ کی طرف سے مزاحمت کے نتیجے میں ان کا اکثر تبادلوں کر دیا جاتا ہے جس سے ان کی زندگی میں بہت خلل پیدا ہوتا ہے۔ خاص طور پر گھریلو ذمہ داریاں کو اٹھانے والی خواتین زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے اعلیٰ تعلیم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم میں کچھ دور رس اصلاحات کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ ہائیر ایجوکیشن کمیشن کے ایک پلیٹ فارم کے تحت پیشہ ورانہ تعلیم کے علاوہ تمام ریگولیٹری اداروں کو لا کر حکمرانی کی تنظیم نو کی جائے۔ یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے، اس سے قبل اسے قومی علم کمیشن اور اس کے بعد یشپال کمیٹی نے بھی تجویز کیا تھا۔ قومی ہائیر ایجوکیشن کمیشن تعلیمی قابلیت کے فریم ورک کی فراہمی اور معیار طے کرنے کے لیے قومی ہائیر ایجوکیشن ریگولیٹری کونسل، ہائیر ایجوکیشن گرانٹ کونسل، نیشنل ایکریڈیشن کونسل اور جنرل ایجوکیشن کونسل پر مشتمل ہوگا۔ پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے اہلیت اور معیار زراعت، طب اور قانون وغیرہ کے متعلقہ اداروں کے ذریعے طے کیے جائیں گے۔ موجودہ 26.3% سے بڑھا کر 2035 تک 50% مجموعی اندراج کے تناسب کو حاصل کرنے کے ہدف کے ساتھ اعلیٰ تعلیم کو بڑے پیمانے پر توسیع دینے کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ حکومت تعلیم پر اخراجات کو موجودہ GDP کے 4.6% سے 6% تک بڑھانے کی تجویز پیش کر رہی ہے۔ کوٹھاری کمیشن 1964-66 نے 40 سال قبل اس کی سفارش کی تھی لیکن عمل نہ ہو سکا۔ آہستہ آہستہ تمام HIE کو خود مختاری دی جائیں گی۔ کم از کم 1960 کی دہائی سے یہ مسئلہ موجود رہا ہے، لیکن اس اسکیم میں ہی بنیادی نقائص اور فیکلٹی ممبران کے خدشات کی وجہ سے صرف محدود کامیابی حاصل کی جا سکی۔ پالیسی کے مطابق توقع کی جا رہی ہے کہ نجی شعبہ بھی اپنا کردار ادا کرے گا لیکن منافع بخش عمل کے بغیر۔ تمام اعلیٰ تعلیمی اداروں HEI کی لازمی منظوری معیار کو یقینی بنائیں گی۔
شفافیت کے لیے انہیں ویب سائٹ پر اپنے طرز عمل کے ساتھ اپنے ویژن اور مشن کے بیانات کو ایک ساتھ رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ انڈر گریجویٹ UG تعلیم کی تنظیمیں نو کی جائیں گی جو موجودہ 3 سالہ کورس سے 4 سالہ کورس میں ایک سے زیادہ داخلے اور خارجی نکات کے سلسلے کے ساتھ منتقل ہوں گی۔ منتقلی کے دوران 3 سالہ اور 4 سالہ ڈھانچہ قابل قبول ہوں گے۔ پوسٹ گریجویشن یا ماسٹر 3 سالہ انڈر گریجویٹ کورس کے لیے 2 سالہ PG اور 4 سالہ انڈر گریجویٹ کورس کے لیے 1 سال ہوگا۔ یہ ستم ظرفی ہے کہ 4 سالہ انڈر گریجویٹ پروگرام اب تک پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حکومت نے 7 سال قبل اس کی مخالفت کی تھی جب اسے دہلی یونیورسٹی میں نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ UG یا PG سطح کے تمام کورسز کریڈٹ پر مبنی ہوں گے اور سیمسٹر سسٹم پر عمل کیا جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ سیمسٹر سسٹم اسکول کی تعلیم سے لے کر پوسٹ گریجویٹ تک تعلیم پر عمل پیرا ہوگا۔ ایک کریڈٹ سے دوسرے ادارے میں کریڈٹ کی منتقلی کی اجازت ہوگی۔ اس طرح طلبہ کی نقل و حرکت کو قابل بنائیں گے، یعنی کہ اگر آپ کوئی کورس کر رہے ہیں، وہ کورس کرتے کرتے فرسٹ ایئر میں آپ نے ایڈمیشن لیا، فرسٹ ایئر ہوتے ہوتے آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ کورس میں مجھے دلچسپی نہیں ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ چینج کر کے دوسرے فیکلٹی میں جا سکتا ہے، اور اس کی وہ جو 1 سال اس کو ریپیٹ نہیں کرنا پڑے گا، وہ 1 سال اس کا وہاں پر کاؤنٹ ہوگا۔ جو اس وقت صرف اپنے آسانی سے منتقلی کو فعال کرنے کے لیے ایک ڈیجیٹل کریڈٹ بینک بنایا جائے گا۔ اس سے کسی بھی طالب علم کو نہ صرف ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں شفٹ ہونے کا موقع ملے گا، بلکہ وقت گزرنے کے بعد بھی ایک بار پھر تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھ سکے گی۔ درخواست پر مبنی کورسز اور پیشہ ورانہ کورسز کو UG ایجوکیشن سسٹم میں شامل اور انٹیگریٹڈ کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ پریکٹیکل نالج مل سکے۔ اس بات کو یقین کرنے کے لیے ابتدائی تخصص نہ ہو۔ UG کی تعلیم کا ڈھانچہ وسیع البنیاد تعلیم پر مبنی ہوگا۔ یہ آگے بڑھنے کا صحیح راستہ ہے، لیکن امکان ہے کہ کم از کم دہلی یونیورسٹی کی طاقتور اساتذہ یونین کے ذریعے اس کی مزاحمت کی جائیں گی، کیونکہ اس سے اس کے آنرز پروگرام پر اثر پڑے گا۔ ایک کثیر الشعبہ ویژن، کثیر الضابطہ اور بین الضابطہ تعلیم پر زور دینے کے لیے اعلیٰ تعلیم کے نامور اداروں کو کثیر الضابطہ بننا پڑے گا۔ یہ تبدیلی مزید ایک قدم آگے بڑھتی ہے۔ فنون لطیفہ اور پرفارمنگ آرٹس کے کورسز اعلیٰ تعلیم کے تمام نامور اداروں میں پیش کیے جائیں گے۔ دور رس نتائج کی تجویز دیسی علم یا لوک ودیا کو قومی دھارے میں لانا ہے۔ لوک ودیا یا روایتی علمی نظام نہیں ہے، کیونکہ یہ دراصل زندہ ہے اور بڑی تعداد میں ان کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کو جاننے اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اچھی تجویز ہے، لیکن اس پر UGC کے موجودہ ضابطوں کے تحت عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں قومی دھارے میں لانے کے لیے مقامی علم کے ہنرمند افراد اور پریکٹیشنرز جن کے پاس باضابطہ ڈگری نہیں ہے کو لازمی طور پر اعلیٰ تعلیم کے تمام نامور اداروں میں مرکزی دھارے کی تعلیم میں شامل کرنا ہوگا۔ اس تجویز سے ٹیچر برادری کی طرف سے مزاحمت پیدا ہونے کا امکان ہے، کیونکہ باضابطہ ڈگری کے بغیر لوگوں کو قومی دھارے کی تعلیم میں شامل کرنے کا کوئی تصور ابھی رائج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس پالیسی میں اپلائیڈ تحقیق پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے لیے جامعات اور کالجوں کی تحقیقی مراکز کو وسیع اور مستحکم بنانا ہوگا۔ یہ ایک اچھی تجویز یہ ہے کہ ایک قومی تحقیقی فنڈ قائم کیا جائے جو سرکاری اور نجی دونوں یونیورسٹیوں کے لیے کھلا ہے، اور جس کی بنیاد یہ ہو کہ یہ ایک اچھے تحقیقی نظریے کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، وہ جہاں سے بھی آئے۔ ایک بنیادی سفارش یہ ہے کہ مقامی زبانوں میں بھی اعلیٰ تعلیم کے تمام نامور اداروں کو تشکیل دیا جائے۔ اگرچہ یہ نظریاتی طور پر درست ہے، کیونکہ بہت سارے طلباء انگریزی کو تعلیم کے ذریعے سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن انگریزی جاننے کی قوی خواہش کو دیکھتے ہوئے ان اداروں کی کامیابی مشکوک ہے، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو بھی ان کے فارغ التحصیل افراد کی ملازمت اتنی اچھی نہیں ہوگی جتنی انگریزی میڈیم کے اداروں کی ہوگی۔
علاقائی زبان کی حوصلہ افزائی کے لیے زبان کے نئے اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے اور ترجمہ اور ترجمانی کا ایک ہندوستانی انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے گا۔ اگر وسیع پیمانے پر ترجمہ کیا جا سکتا ہے تو یہ قومی انضمام اور مقامی یا کلاسیکی زبانوں کے ادب اور علم تک رسائی حاصل کرنے میں محرک ثابت ہوگا۔ سنسکرت اور دیگر کلاسیکی زبانوں جیسے کلاسیکل تعمیل کو فروغ دینے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہوگا۔ ایک قومی انسٹیٹیوٹ برائے پالی، پراکرت اور فارسی بھی قائم کیا جانا ہے۔ اشاعت کو بھی ایک چھوٹے پیمانے کی صنعت یا ترجیحی شعبے کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے تاکہ سستی قیمت پر معیاری کتابوں کو رسائی کے قابل بنایا جا سکے اور لائبریری کی تمام گرانٹ کا 50% ہندوستانی زبان کی کتابوں کے لیے استعمال کیا جانا بھی اس پالیسی کا مقصد ہے۔ اعلیٰ تعلیم تک رسائی کو بڑھانے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال کی بھی تجویز ہے۔ ملک میں ڈیجیٹل کے مختلف زمروں میں تقسیم ایک زمینی حقیقت ہے، یہاں تک کہ شہروں میں بھی کنیکٹیویٹی بہت کمزور ہے۔ دیہی علاقوں اور پہاڑی علاقوں میں تو کنیکٹیویٹی بہت کم یا برائے نام ہے اور یہ آن لائن لیکچرز تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، جو ہم نے ابھی کووڈ کے اندر دیکھے اس کی حالت آن لائن تعلیم کی۔ کھلی اور فاصلاتی تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کی بھی تجویز ہے کیونکہ اس وقت فاصلاتی تعلیم کا معیار بہت گھٹیا ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے عملی طور پر کچھ مثبت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ مثال کے طور پر تمام لڑکیوں اور ٹرانسجسڈروں کو مساوی اور معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے صنفی شمولیت فنڈ قائم کیا جانا ہے، جو کہ پہلے سے موجود مثبت پالیسی کے علاوہ ایک متنازع سفارش یہ ہے کہ پسماندہ طلبہ کے لیے خصوصی تعلیمی زون قائم کیے جائیں۔ اس سے کافی حد تک تنازع پیدا ہونے کے امکان ہے۔ یہ ارادہ معاشرے کے پسماندہ طبقات کو مرکوز تعلیم فراہم کرنا ہو سکتا ہے، لیکن اس کو الگ الگ امتیازی سلوک سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر تعلیم کو فروغ بھی دیا جانا ہے۔ فہرست میں شامل پہلی 100 میں شامل غیر ملکی یونیورسٹیوں کو ہندوستان میں کیمپس قائم کرنے میں سہولت فراہم کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اعلیٰ ترین معیار کی غیر ملکی یونیورسٹیاں ایسا کرنے کی خواہاں ہوں گی؟ کیا وہ چاہیں گی؟ اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیس کے بارے میں بھی وضاحت کی ضرورت ہوگی جو وہ وصول کر سکتی ہیں اور وہ تنخواہ جو وہ اساتذہ کو پیش کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں ایک مضبوط قانون ساز مشینری کی بھی ضرورت ہوگی اور تنازعات کو فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ہندوستان میں عدالتی عمل پیچیدہ ہے اور تنازعات کو حل ہونے کا عمل اتنا آہستہ ہے کہ اس عبوری مدت میں ادارہ زوال کی طرف چلا جائے گا۔ تاہم اگر اس معاملے میں عالمگیریت کی جاتی ہے تو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ دو طرفہ عمل ہونا چاہیے۔ فی الحال زمینی حقیقت یہ کہ ہندوستان ان ممالک میں شامل ہے سب سے زیادہ بیرونی ملک طلبہ بھیج رہا ہے، جبکہ بیرون ملک سے آنے والے طلبہ کا حصہ غیر معمولی حد تک کم ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی کو پذیرائی بھی خوب ملی ہے، تاہم یہ ایسے خواب کی طرح لگتا ہے کہ جس کے ٹوٹ جانے سے لوگوں کو خوف آتا ہو۔ ہر قدم پر اساتذہ کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا اور ہر سطح پر گہری تربیت کی ضرورت ہوگی۔ تبدیلی تو پرسکون نہیں ہوتی اور صرف چند لوگ ہی اپنے آرام کے علاقوں سے باہر آنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ وہ بہت بنیادی باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس سے قبل بھی بہت سی سفارشات کوٹھاری کمیشن نے پیش کی تھی۔ اب تو بہترین، معیاری اور میرٹ جیسے الفاظ کھوکھلے اور بے معنی لگنے لگے ہیں، کیونکہ پالیسی اور زمینی حقائق کے مابین جو خلیج ہے وہ لگ بھگ ناقابل تسخیر لگتی ہے۔ اگرچہ اس پالیسی پر عمل درآمد کے لیے سیاسی قوت ارادی ہے، لیکن سیاست کو اس سے دور ہی رکھا جانا چاہیے۔ اس خواب کو شرمندہ تعبیر بنانے کے لیے حقیقت پسندانہ ٹائم لائن کے ساتھ عمل درآمد کے تفصیلی روڈ میپ کی بھی ضرورت ہوگی۔ اس مختصراً معلومات کو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور اس میں اور مزید آپ کو کن پوائنٹس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جن کے اوپر ویڈیو بنانی چاہیے، وہ پوائنٹس بھی آپ کمنٹ میں ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ ضرورت محسوس ہونے پر ایک اور ویڈیو بنا کر قومی تعلیمی پالیسی سے متعلق جلد ہی اس کو بھی اپلوڈ کر دیں گے، اگر اس طرح کی آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، اگر آپ کی تشنگی باقی ہوتی ہے تو۔
تو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے، اور آپ کے ایگزامس کے لیے بیسٹ آف لک۔